अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मईशत और सियासत दोनों का रुख इस वक्त किस जानिब है कोई भी नहीं जानता, लेकिन दोनों शोबों में एहजान यकीनी है। पहले माशी मैदान की बात कर लेते हैं। 10 जून को इत्तेहादी हुकूमत ने पहला बजट पेश किया। तब से अब तक 2 हफ्तों में इस पेश करदा बजट की नौयत और हैयत यकसर बदल चुकी है। 10 जून के बजट में इब्तिदाई तौर पर इनकम टैक्स की मद में कुछ 47 अरब रुपए का रिलीफ तजवीज़ किया गया था, जो कि IMF के दिए गए 125 अरब के हदफ के बरक्स था। तब से अब तक ये रिलीफ करीबन वापस हो चुका है। अब सालाना 6 लाख से जायद कमाने वाले भी 2.5% टैक्स देंगे। इसके अलावा आज बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स नाफिज कर दिया गया है। इसके असरात क्या होंगे, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। उधर सियासत के मैदान में भी हैजान अंगेजी की कैफियत बढ़ती जा रही है। पंजाब में 20 हलकों में 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब होना है, जो हतमी मरहले की जानिब बढ़ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके बाद इमरान खान, मरियम नवाज इन हलकों में जाएंगे, जलसे करेंगे, सियासी माहौल मजीद गर्म होगा। लेकिन आज की सियासत में भी गर्मा गर्मी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से खुलकर इदारों पर तनकीद कहा जाए, तनकीद से ज्यादा मजाक उड़ाना कहा जाए, उनके सियासी किरदार पर बात करना शुरू कर दी गई है। फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से सियासी प्लेयर रहे हैं। सिर्फ फवाद चौधरी ही नहीं, जमात के दीगर रहनुमा भी अब इन मौज़ूआत पर खुलकर बात कर रहे हैं। नोमान वजीर साहब ने भी खुलकर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का एतराफ़ किया है। और आज हमारे प्रोग्राम में सेनेटर नोमान वजीर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि तमाम गुफ्तगू अब जो कह रहे हैं, इसका मकसद, इसका मतलब और क्या ये साबित भी हो पाएगी। इसी पर गुफ्तगू भी करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर नोमान वजीर साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, माहिर माशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। गुफ्तगू का आगाज मैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब आपसे। पेट्रोल, बिजली जून के आगाज में हमारे सामने 10 जून को बजट दिया, जिसको पूरी कौम समझ गई और आपने बार बार समझाया कि ये IMF का बजट है, चलें बहुत नागुज़ीर बजट है, इतना बोझ अवाम पे डाला। ये जो आज 10% टैक्स तनख्वाहदार तबके को दिया गया और फिर जो तनख्वाहदार तबके और फिर 10% सुपर टैक्स दिया गया, क्या इसने आम बंदे तक नहीं जाना? ये रिलीफ है, ये जो सो कॉल्ड रिलीफ दिया गया वो सब कुछ वापस ले लिया गया है अवाम से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो सुपर टैक्स लगाया है हुकूमत ने, वो उस तबके में लगाया है जो पाकिस्तान के सबसे अमीर तरीन लोग हैं, जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी सनतें लगाई हुई हैं, जो अरबों रुपए जिनके पास हैं, उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा है। इसको ये गरीब आदमी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगा। ये ज़रूर है कि हमें IMF का बजट, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये पिछली हुकूमत IMF से एग्रीमेंट साइन करके गई थी, जिस एग्रीमेंट के तहत जो है वो हमें बहुत सारे काम करने थे जो इन्होंने साइन किए हुए थे, जिसके अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, जिसमें टैक्सेस लगाने थे। तो वो सारे मामलात ज़ाहिर है IMF हमसे ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम पे रहें तो आपको उन एग्रीमेंट को ऑनर करना पड़ेगा जो PTI की हुकूमत ने साइन किए हुए थे। तो वो हमने ज़ाहिर है उसको हमने ऑनर किया और उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 6 महीने थोड़े मुश्किल हैं, 6 से 8 महीने, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह हम आवाम को मज़ीद बेहतर पोजीशन में होंगे रिलीफ देने के लिए भी, और इकॉनमी के हालात भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो कीमतें ऊपर जा रही हैं ये भी जो है वो रुक जाएंगी और किसी हद तक स्टेबलाइज कर जाएंगी। ठीक है डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो बजट सेशन की हतमी तकरीर आज हुई मिफ्ता इस्माइल की, इसमें जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो 10 जून के बजट की क्या हैसियत रह गई और आज लिए गए इक़दामात क्या राइट डायरेक्शन में कहे जा सकते हैं? देखें, ये तो बजट एक ऐसा इमेजिनरी बजट बनाया है मिफ्ता साहब ने कि मुझे यकीन नहीं आता कि इस मुल्क में जो इस वक्त शदीद क्राइसिस में है, आपने एक बजट बनाया है जो तकरीबन 10,000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट खर्चा करेगी और फिर सूबे जो हैं वो आपस में इकट्ठा कोई 75,000 7,000 के करीब 70,000 अरब के तो सूबे खर्चा करेंगे। तो इतने बड़े बड़े जो हमने ये बजट बना रहे हैं, तो इससे तो लगता है कि हमारा कोई मसला ही नहीं है। मसला ये है कि आप इन बजट को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। आपका ये बजट, जिस दिन आपने बजट बनाया उसके दूसरे दिन IMF ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद फिर आपने IMF के साथ फिर की बातचीत। अभी तक IMF ने ये नहीं बताया कि ये बजट अभी आपने ठीक कर लिया है।
ابھی تو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے بات کرنی ہے، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات IMF کر دے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت نان سیریس ایفرٹ کی گئی ہے بجٹ میں، جس میں بہت سی غلطیاں بھی تھیں. پہلے ایک سارے کا سارا بجٹ جو ہے وہ ریویو ہونا تھا IMF کا، اس سے پہلے بجٹ پیش کرنے کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کیا گیا، کیوں نہیں پہلے IMF کو آن بورڈ لیا گیا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر IMF نے کوئی شرط لگائی ہے تو وہ مین شرط اس کی ایک چیز ہے جس کو ہم پرائمری سرپلس کہتے ہیں. IMF کا صرف یہ ہے کہنا کہ آپ جتنے بھی اخراجات کرتے ہیں اس کا آپ کو ریونیو جنریٹ کرنا پڑے گا، اور اس سے اوپر کوئی 150 بلین آپ نے اکٹھا کرنا ہے تاکہ آپ قرضوں کی ادائیگی میں استعمال کر سکیں. ٹھیک. سو اگر یہ کنڈیشن ہے تو ہم نے اپنے ٹیکسز بھی بڑھا دیے ہیں، ہم نے اپنی بجلی کے بل بھی بڑھا دیے ہیں، پیٹرولیم کے بل بھی بڑھا دیے ہیں، ساری کاسٹ جو ہیں ان کو ہم نے بڑھاتے گئے ہیں. لیکن جو چیز کرنے والی تھی وہ یہ تھا کہ ہم اپنے اخراجات کم کرتے، کیونکہ اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو پہلا سٹیپ تو ہوتا ہے نا اخراجات کم کرنے کا. ویلڈ پوائنٹ سر. ہم نے اخراجات تو کم ہی نہیں کیے، ہم نے اپنے اخراجات اسی لیول پہ بلکہ اس سے آگے لے گئے ہیں، زیادہ کر دیے ہیں. اور اب ہم قرضے مانگنے جا رہے ہیں IMF سے، اور بوجھ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ ٹیکس پیئر کو ہم ٹیکسز کے بمار کر دی ہے، بجلی کے بل بڑھا دیے ہیں، تیل کے بل بڑھا دیے ہیں. سو یہ ایک نان سیریس بجٹ ہے، یہ بالکل ایڈریس نہیں. ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے گا ایک بریک لینے کی. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر سنجیدہ اور تخیلاتی بجٹ، اور کچھ اہم سوالات انہوں نے اٹھائے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھیں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر نعمان صاحب، حکومت اس وقت یہ کہہ رہی ہے، سینیٹر افنان یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت کا معاہدہ تھا جسے ہمیں اون کرنا پڑا اور اس باعث یہ بجٹ دینا پڑا ہے، 6 مہینے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجٹ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکے گا، یہ امیجنری بجٹ ہے. سر واقعی آپ ایسے معاملات کر گئے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے PMLN کی اور پیپلز پارٹی کی دونوں، باقیوں کو تو چھوڑیں، یہ ان کی لیڈرشپ ٹاپ کے چور ہیں، چوری کرتے ہیں، چوری کیے، کرپشن کیے، پیسہ سارا باہر بھجوایا. اب وہ تو ہم سمجھتے تھے. اب ایک اور چیز آج اس بجٹ کے بعد نظر آئی کہ بڑے ٹاپ کے نالائق اور نااہل لوگ ہیں، ان کو بجٹ بنانا اور فیوچر، پاکستان کا فیوچر دیکھنا وہی سمجھ نہیں آیا. یہ بجٹ تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بس بیٹھے ہوئے ایسے کوئی لکھ دیا اور بنا دیا، اور کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ جیسے ڈاکٹر سلمان کہہ رہے تھے کہ ایکسپینڈیچر کو، اپنا ایکسپینڈیچر کو کم کریں. مجھے یہ بات بتائیں، کچھ ہفتہ پہلے پرائم منسٹر گیا ہے ابراڈ 70 لوگوں کو لے کر. یہ 70 لوگوں کی ضرورت تھی اتنے لوگوں کو جانے؟ یہ ایکسپینڈیچر کم کر رہے ہیں. ان کے خرچے ایکسپینڈیچر ویسے ہی ہیں، محکموں کے، منسٹریز کے خرچے ویسے ہی ہیں. مجھے رزاق داؤد صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ ایک دن اسے بیٹھے بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے کتنے لوگ ہیں آپ کی منسٹری میں؟ کہتے ہیں 600. میں نے 600 کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے خود سمجھ نہیں آتا 600 کیا کرتے ہیں. تو یہ ایکسپینڈیچر ادھر چیزوں کو کم کرنے چاہیے، کچھ نہیں ہو گیا. اس بجٹ میں یہ نظر نہیں آیا. جو سب سے زیادہ مجھے فکر مند بات یہ ہے جو پچھلے 30-40 سالوں سے چلتے آئے کہ اتنا ڈیٹ آپ کا بڑھ گیا ہے. کوئی 70% آف یور GDP از ڈیٹ، قرض آپ لے رہے ہیں، اور قرض لینے پر آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے اور قرض لیا. آپ نے یہ نہیں کیا کہ میں اپنے خرچے کم کروں اور میں ایسے سیکٹرز میں کروں جہاں فردر گروتھ آئے. گروتھ آپ دیکھ لیں، بجٹ اناؤنس کیا، یہ تو بجٹ انہوں نے ایسا اناؤنس کیا کہ اس نے ڈاکومنٹیشن سیکٹر کو ہی ختم کر دیا. ریٹیل سیکٹر کی ڈاکومنٹیشن ختم کر کر فلیٹ ریٹ لگا دیا. اوپر سے آپ نے، مثال میں دیتا ہوں ٹوبیکو کی، سگریٹ کی، سگریٹ میں آج شہباز شریف نے خود کہا کہ 60% ڈاکومنٹڈ ہے تو 40% انڈاکومنٹڈ چوری والے لوگ ہیں. آپ نے جب وہ 60% جو ایماندار لوگ ہیں جو اپنا صحیح ٹیکس دے رہے ہیں سگریٹ مینوفیکچر، اس کے اوپر تو آپ نے 10% سپر ٹیکس لگا دیا اور 4% ایک اور لگایا. لیکن جو چور ہیں ان کو تو آپ نے انکریج کیا. آپ نے انفیکٹ ڈاکومنٹڈ سیکٹر کو انکریج کیا کہ وہ بھی انڈاکومنٹڈ میں آنا شروع کر دے. یہ کیا بجٹ تھا؟ یہ تو گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہی نہیں ہے. میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ اس سال اگر یہ 2% بھی گروتھ کر دے تو بڑا کارنامہ ہوگا.
بڑی بات کہ گروتھ اورینٹیڈ بجٹ نہیں ہے. لیکن سر آپ ابھی ان کی نااہلی کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بجٹ ہی نہیں بنا سکے, کسی ڈھنگ کا بجٹ نہیں ہے, مگر آپ تو خود اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ میجر جو کام ہیں یا میجر ٹاسک ہیں یا میجر ایشوز ہوتے ہیں وہ تو کہیں اور حل ہوتے ہیں, ان کے لیے علیحدہ سے ڈیسک بنے ہوتے ہیں اور معاملات وہاں ہینڈل ہوتے ہیں. کیا وہاں سے انہیں کوئی لائن نہیں دی گئی, ان کو بتایا نہیں گیا کہ کس طرح کا بجٹ بننا چاہیے, کون سا بجٹ ڈیلیور کر سکے گا معیشت کو؟ دیکھیں نا, سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا ذرا, اگر مجھے آپ 1 منٹ دیں میں آپ کو سمجھاؤں. کیا آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سلمان شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, سینیٹر عرفان صاحب بھی ہیں, جو چھوٹی سی کمپنی بھی ہوتے ہیں اس کا جو سی ایف او ہوتا ہے, فائنانس کا ہیڈ, وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا سی ایف او کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے سیکٹری فائنانس. سیکٹری فائنانس نے تو زندگی میں کبھی فائنانس ہینڈل ہی نہیں کیا ہوتا ہے. وہ ڈی ایم جی افسر ہوتا ہے, ڈیبٹ کریڈٹ پر سمجھتا نہیں ہے. اس کو تو ٹی اینٹری بھی بناؤ وہ بھی سمجھ نہیں آتی اس کو. اگر سیکٹری فائنانس نے ایسے بجٹ بنانے شروع کر دیا تو یہ کیا بجٹ بنے گا؟ اچھا, اب وہ جو چیزیں, ویدر سیکٹری انرجی ہو وہ بھی انرجی پہ نہیں سکتا, سیکٹری ہیلتھ تو وہ بھی. تو بیوروکریسی اوور دی ایئرز, لاسٹ 30-40 ایئرز میں, 1960s اور 70 میں بیوروکریسی بڑی تکڑی ہوتی تھی, اب وہ بالکل ختم ہو کر رہے گی. اب پیچھے ادارے کون سے رہیں گے؟ 2 ادارے رہے. ایک رہا ملٹری جو پھر بھی ٹھیک چلتا رہا, اور دوسرا رہا پرائیویٹ سیکٹر. ملٹری کی جو میں کہتا ہوں, ملٹری پر فورس ہیڈ ٹو انٹروین انٹو منسٹریز, ان نے مجبوراً انٹرفیئر کرنا شروع اور کچھ اس کو راستہ دکھانا شروع کر دیا. میں بالکل اس بات پر قائم ہوں کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر ملٹری کی منسٹریز میں انوالومنٹ رہی ہے, اور اس لیے رہی ہے کہ بیوروکریسی نالائق ہو گئی. اور میں آپ کا ملٹری آپ کہتے ہیں کیوں نہیں ملٹری انٹرفیئر کرتی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر یا کسی اور پرائیویٹ ادارے میں؟ کیونکہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, وہ پروفیشنلزم میں ہے, انہوں نے جو دنیا کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے یا ایڈمنسٹریشن یا گورننس کا سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. لیکن ہماری گورنمنٹ میں بیوروکریسی ختم ہو کر رہے گی. ملٹری انٹروین کرتی ہے, ملٹری ہر جگہ کرتی ہے. فائنانس بجٹ کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ ملٹری میں بھی کوئی اتنا سمجھدار آدمی کو جو فائنانس بجٹ کو سمجھا ہے. اگر آپ اس بیوروکریسی سے اور اس ملٹری سے سمجھتے ہیں کہ فائنانس بجٹ بنے گا, اٹ ول بی اے ہوپلیس بجٹ. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے, آئی ایم ایف جتنی چیزیں بھی کہتی ہے وہ اس کے اندر 90% ٹھیک ہوتی ہے. سینیٹر صاحب اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ویسے آپ نے خود اس گفتگو میں ایک سوال اٹھا دیا ہے کہ پہلے یہ پورا نظام نکمے پان کی طرف گیا ہے یا پہلے انٹرفیرنس اس کے اندر شروع ہوئی ہے؟ کیا ہمارا سیاستدان واقعی نہیں سمجھتا اس نے اس عوام کو کیسے ڈیلیور کرنا ہے؟ سینیٹر عفنان صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں, سینیٹر نعمان وزیر, پالیٹکس آپ سب کا اکٹھا گراؤنڈ ہے, یہ مختلف نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کہیں اور سے درکار رہتی ہے. یہ آپ کی اتحادی حکومت روز شوق دے رہی ہے, ایک فیصلہ کرتے ہیں اور واپس لے لیتے ہیں. واقعی ڈیلیوریبل نہیں رہ گئی ہیں ہمارے ہاں کی گورنمنٹس, اس قابل نہیں ہے کہ ایسا بجٹ دے سکیں جو عوام کو ڈیلیور کرے؟ کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 10% سپر ٹیکس, تو آخر تو کنزیومر پر ہی بوجھ آنا ہے, پروڈیوسر نے تو نہیں دینا, کنزیومر کو دینا پڑے گا. نہیں دیکھیں کیسے کیا کہتے ہیں, آپ ان کی انکم کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں نا, جو بہت لارج کارپوریٹس ہیں, تو وہ جو کمائیں گے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں ٹیکس ہوگا ایڈیشنل. تو یہ جو ہے یہ اس کو جو ہے یہ اچھی چیز ہے, اس کو بری چیز تو نہیں ہے. جہاں تک جو ہے وہ بات ہے یہ ٹوبیکو سیکٹر کی, دنیا میں جو ہے وہ سگریٹس بہت مہنگی ہیں, پاکستان میں بہت سستی ہے آج بھی, حالانکہ یہ ایک طرح کی عیاشی ہے. تو اس کے اوپر ٹیکس لگانے میں میرا نہیں خیال ہے کہتے ہیں کہ برائی ہے. اور بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ جن کے اوپر نہیں بھی لگا. مگر سینیٹر نعمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گروتھ اورینٹیڈ بجٹ ہی نہیں ہے, آپ 2% بھی گروتھ نہیں اس میں سے نکال سکیں گے. دیکھیں میں مطلب اب میں آپ کو 6% 6.1% جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا 2018 میں, 2019 میں 1% ہوا کووڈ سے پہلے, اور پھر کووڈ کے بعد -0.05 ہو گیا. تو مطلب اس سے اگلے سال جو ہے وہ انہوں نے 3% کیا. اور اگر آپ 4 سال کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ نکالیں نا ٹوٹل, جو آپ کا کیا کہتے ہیں ڈالر ٹرمز میں ہے, تو ان کو ری بیسنگ کے بعد $350 بلین کا ہم نے دیا تھا, جو $347 بلین کا یہ چھوڑ کے گئے ہیں. تو اب یہ $3 بلین جی ڈی پی 4 سال میں کم کر کے گئے ہیں. تو یہ اس کے بعد اگر یہ آپ ہمیں آگے بھاشن دیں گے کہ جی یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا, اس طرح ہونا چاہیے تھا, بھائی آپ اپنے 4.25 سال میں آپ کر لیتے یہ کام, آپ کو کس نے کہا تھا کہ نہ کریں؟ اور یہ دیکھیں میں اس بات کا فرم بلیور ہوں کہ جس کا جو کام ہوتا ہے اسی کو کرنا چاہیے. آپ ان چیزوں کے اندر ملٹری کو نہ ڈالیں جن ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام نہیں ہے بجٹ بنانا, زبردستی ان سے بجٹ بنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو جنگیں لڑتے ہیں انہیں بجٹ بنانا تو نہیں آتا نا. تو آپ ان کو ہر جگہ کے اندر اس کو مطلب یہ ایک طرح سے پارٹی پالیسی لگ رہی ہے کہ ان کی یہ چاہتے ہیں کہ
جی ان کو انوالو کیا جائے زیادہ زیادہ پالیٹکس نہیں، کے وہ اندر، بات کر رہے ہیں نا کہ جو کہ ہمارے آئین کے سسٹم خلاف کام نہیں کر پا رہا ہے. وہ سیکریٹری فائنانس کی جب بات کرتے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا اوپینین ہے، اور اب ہمارا جو بیوروکریسی کا سیٹ اپ ہے پورے کا یہ بات پورا نہیں ہے. دیکھیں میں جی دیکھیں سیکٹری فائنانس جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی سیکٹری فائنانس رہ چکے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اور یہ خود ہی مطلب یہ معاملات جو ہیں یہ یہاں تو یہ کچھ تجاویز دے دیں نا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا اخراجات کم کریں، یہ ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات ہر سال بڑھتے گئے. وزیر اعظم جو عمران خان تھا فارمر پرائم منسٹر، وہ ہیلی کاپٹر پہ اپنے گھر سے بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس جاتا تھا روزانہ. تو یہ باتیں جو ہے یہ اخراجات کم کرنے والی اس وقت لگانی چاہیے تھی نا. کہتے تھے کہ جی ہم گورنر ہاؤس کی یونیورسٹیاں بنائیں گے، وزیر اعظم ہاؤس کی یونیورسٹی بنائیں گے. کیا تو آج بھی جاری ہیں، شاہانہ لائف سٹائلز تو آج بھی ہیں، بڑے بڑے گھر آج بھی موجود ہیں، چاہے وہ وزراء اعلیٰ ہوں، وزراء ہوں. نہیں لیکن ہم نے اس طرح کی بات تو نہیں کی نا. جی ہم یہ تو نہیں کہتے نا، یہ تو منافقت ہے کہ آپ کہیں گے جی یہ بھائی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اخراجات بالکل کم کرنے چاہیے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اخراجات جو ہے نا وہ باہر کی ٹرپ سے اخراجات کم نہیں ہوتے. اگر یہ کوئی اس طرح کی خام خیالی میں رہتا ہے تو رہنے دے. بھائی آپ نے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے. آپ نے ابھی ہمیں چین سے آج $2.3 بلین ملے ہیں. ہمیں اور باقی ممالک سے اپنے تعلقات بحال کرنے، ہم نے ان سے ٹریڈ کرنا ہے. ہم اپنے کوکون میں بند ہو جائیں اور ہم کہیں باہر نکلیں گے تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا. اناؤنس کیے تو 2000 پوائنٹ اسٹاک ایکسچینج بھی گرا. یہ سیٹ بیک ہے، ریکوری پلان ہے. یہ ابھی آپ جب مجھے بتا رہے ہیں کہ چائنا سے بھی ملا ہے اور ادھر آپ نے یہ اناؤنسمنٹس کیے ہیں، یہ سٹیبلائز ہو جائیں گی چیزیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے. ہم نے وہ 60 دن میں یا 90 دن میں تو حل نہیں کیے تھے نا. ٹیررزم کا وار آن ٹیرر چل رہی تھی. 15-16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. جی ڈی پی گروتھ ریٹ بالکل سٹیگنیٹ کر گئی تھی. تو یہ جو ہے یہ مسائل جو ہیں یہ پہلے سال میں پہلے چند مہینے میں تو حل ہونے نہیں ہیں. ہمیں پہلے اس سال ہم نے اکانومی کو سٹیبلائز کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نسبتاً بہتر بجٹ ہے. یہ جو IMF کی ڈیل تو انہوں نے سائن کی تھی نا، یہ تو بہت ساری چیزیں تو ان کی دی ہوئی ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں کر رہے ہیں کمپلیٹ. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، مگر اب وہ چیزیں آپ کی ہیں کیونکہ یہ کہتے رہے کہ آپ دے گئے، آپ کہیں یہ دے گئے، تو یہ تو آپ لوگوں کی چوائسیز ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ایک تو جی سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ 5 سال کا 2013 سے 2018 کا موازنہ کریں ان کے جو 4 سال ہے اس کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا مہنگائی کا کیا سچویشن تھی، جو ہے وہ آپ کے ٹیکس کلیکشن کی کیا سچویشن تھی. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈی پی امپروو ہو رہا تھا، چیزیں بہتر ہو رہی تھی اور ابھی ان کے پاس ٹائم موجود تھا، ان کی حکومت کا وقت بھی موجود تھا، ابھی ان کے پاس 1.5 سال سے زیادہ تھا، وہ چیزیں مزید بہتری. بھائی ہم نے آئینی اور قانونی طریقے سے ان کو ہٹایا نا، کوئی غیر آئینی. چلیں بالکل آئینی آپشن لیا ہے، اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ جاری ہے یہاں پر. لیکن اس پہ سے پہلے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ایک تو یہ جو آپ کو سوال بھی کر رہے ہیں جو آپ نے اخراجات والا ایشو رکھا، لیکن میں اس سے پہلے جو سپر ٹیکس کی آج بات کی گئی جس پر بار بار ایک سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جو ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے ان کو ڈاکیومنٹ میں لانے کی آج تک ہم یہ کہانیاں ہی سن رہے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ ہو سکے گا. کیا اس طرح کے فیصلوں کے بعد وہ تمام معاملہ ڈاکیومنٹیشن کی طرف جائیں گے؟ اس کو رسپونڈ کریں. دوسرا یہ کہ کیا واقعی ٹیکس پروڈیوسر پر لگے گا یا الٹیمیٹلی یہ ٹرانسفر ہو جائے گا جن انڈسٹری میں لگا ہے اسی کنزیومر کے اوپر جو اس انڈسٹری کا کنزیومر ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ٹیکس یہ لگائے ہیں سپر ٹیکس، لیٹ سے 450-500 ارب روپے کی یہ امید کرتے ہیں کہ اس سے ریونیو آئے گا، بٹ اس کے نتیجے میں $2.5 بلین کا نقصان آپ کی اسٹاک مارکیٹ کو ہو گیا. تقریباً اتنا ہی نقصان ہوا ہے اسٹاک مارکیٹ کو جتنا چین سے قرضہ آیا ہے، اور وہ ابھی قرضہ جو ہے ابھی اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں نہیں پہنچا، لیکن پہلے ہم نقصان کر چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اکانومی جو ہے اس کو بری طرح سے بڑے عرصے سے چلایا جا رہا ہے. جب پریزیڈنٹ مشرف صاحب حکومت چھوڑ کے گئے تھے اس وقت $38 ارب کا بیرون ملک قرضے تھے، اور جب 2018 میں دار صاحب فارغ ہوئے تھے اس وقت یہ قرضے $85 ارب فوراً قرضے ہو چکے تھے. اور اس وقت سے آنورڈز آپ دیکھیں کہ تقریباً ہر سال $5 ارب تو صرف سود میں آپ کو نئے قرضے لینے پڑتے ہیں، پلس 2018 میں آپ کا صرف $8 ارب کے فورن ریزروز تھے. ایکسپورٹس آپ کی
بالکل ڈپریسڈ تھیں. فیصل آباد جو تھا وہ بند پڑا تھا, اور اس صورت میں آپ نے اگلی حکومت کو دیا جس کو ایک ڈیٹ ٹریپ کہتے ہیں. ڈیٹ ٹریپ میں پھنسا کے دیا. $85 ارب کا مطلب ہے ایک تو آپ نے اس کو کبھی واپس نہیں کر سکنا, دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر سال $5 ارب کے حساب سے وہ بڑھتا جائے گا, کیونکہ سود کے لیے بھی آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے, اور 4 سال میں آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 15 سے 20 ارب ڈالر تو ایکسٹرا قرضہ آپ کو صرف سود کے لیے دینا پڑا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریزرو جو 8 ارب ڈالر کے تھے اس کو 20 ارب ڈالر پہ لے کے جانے کے لیے بھی آپ کو 10 ارب ڈالر کے قرضے لینے پڑے. ٹھیک. یہ اکانومی جو ہے یہ قرضوں کے اوپر بنا دی گئی ہے. اس کو کم از کم 2008 سے 2018 کے جو پی ڈی ایم کا وقت جیسے میں کہتا ہوں, کیونکہ پہلے زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی اور پھر شریفوں کی گورنمنٹ تھی, تو اس میں بیرون ملک قرضوں کا انبار لگایا. اسی دوران آپ نے بجلی کا نظام بنایا جو بالکل امپورٹڈ بجلی کا نظام بنا دیا, جس کو آپ نے گیس امپورٹڈ پہ چلانا ہے, امپورٹڈ کولے پہ چلانا ہے, اور آپ نے امپورٹڈ ہی تیل پہ چلانا ہے. اور اس دوران اگر کوئی عقل مندی سے کام کرتا اور یہ ہائیڈل میں چلے جاتے, اتنا خرچہ کرتے, اگر بادشاہ ڈیم پہ پوری طرح سے 2008 سے خرچہ ہوتا تو آج آپ کے پاس بادشاہ ڈیم کمپلیٹ ہوتا. ٹھیک. لیکن وہ نہیں کیا گیا کیونکہ 2008 کے بعد بادشاہ ڈیم پہ کام ہی نہیں ہوا. اس کے بعد ترکی جیسے ملک نے اسی وقت تقریباً 10 سے 12 ہزار میگا واٹ بجلی سولر کی لگائی, اور ہمیں پتہ ہے کہ سولر آج بغیر امپورٹ کے چلتا ہے اور وہ 5, 6, 7 روپے میں آپ کو بجلی مل جاتی ہے. بڑی غلط ہم نے ڈیسیجنز کی ہوئی ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت حکومت میں ہیں یہ ہر ایک ان میں سے رسپانسبل ہے اس مسئلے کی. غلط ڈیسیجن میکنگ ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ تمام معاملات کو ریورس کرنے کی بات, اگر آج جہاں ہم کھڑے ہیں ان بڑے سیکٹرز کو ٹیکس نہ کیا جائے تو پھر ریونیو کہاں سے اور کیسے حاصل ہوگا؟ دیکھیں, ہم نے ریونیو از ناٹ دی آنسر. آنسر یہ ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو کیسے چلانا ہے. اکانومی کس نے چلانی ہے؟ اکانومی آپ کے پروڈیوسر نے چلانی ہے, وہ فارمر نے چلانی ہے, وہ انڈسٹریلسٹ نے چلانی ہے, وہ سروس والوں نے چلانی ہے. اگر آپ ان کی تمام ان کی ان پٹ کاسٹ جو ہے اس کو بھی اسمان پہ پہنچا دیں گے اور ان کے اوپر ٹیکسز کا انبار لگا دیں گے تو پیداوار کون کرے گا؟ کیا حکومت پیداوار کرے گی؟ اور کس کے لیے یہ ٹیکس لگا رہے ہیں؟ حکومت کے لیے ٹیکس لگا رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ٹیکس لگانے سے پہلے آپ اپنے اخراجات کم کریں. اخراجات میں کیا کیا ہے؟ سب سے بڑا جو ہے صاحب, اخراجات کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں ذرا یہ ایک لاسٹ پوائنٹ کر لوں. جی جی کہیے. دیکھیں, اخراجات میں ہمارا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں تقریباً 2500 ارب روپیہ جو کہ صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے کما رہی ہے, زیادہ تر وہ پیسہ ضائع ہوتا ہے. وہ پیسے کا نہ ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے اور نہ وہ پروجیکٹس کبھی مکمل ہوئے ہیں. اس وقت آپ کے جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا ایک ٹرم ہوتی ہے تھرو فارورڈ. تھرو فارورڈ کا مطلب ہے کہ اگلے 20 سال میں وہ پروجیکٹس مکمل نہیں ہوں گے جن کو آپ نے شروع کیا ہوا ہے. اور یہ جو ہے ذریعہ معاش ہے بیوروکریسی کا اور سیاست کا کہ آپ پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں اپنی حلقوں میں شروع کرتے ہیں, وہ کبھی مکمل نہیں ہوتے اور پیسہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے اور اس پیسے کو آپ پھر ٹیکسوں سے کلیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اگر آگے چلنا ہے, ایک کرائسس اگر ہے ہمارے پہ, تو ہمیں چاہیے ہم اپنی پرائرٹیز کو ریسٹرکچر کریں اور یہ چیزیں بند کریں. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کرائیں اور حکومت کو چھوٹا کریں. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ 50 ممبر کی کیبنٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ کی, 60 ممبرز کی کیبنٹ پروونس میں بیٹھی ہو اور 4 پروونس 6 تو اب تو 6 ہیں جن میں یہ کیبنٹس کے خرچے ہیں.
تو یہ کس حد تک یہ عوام پہ آپ یہ بوجھ ڈالتے جائیں گے اور عوام کو ترقی آپ دے نہیں رہے. ویلڈ پوائنٹس ڈاکٹر صاحب. اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت ہے, حکومت کا سائز چھوٹا. بریک سے پہلے ایک سوال آپ سے سینیٹر نعمان صاحب, یہ جو آج کا فیصلہ ہے ایل ایس ایم پر, اس کا کتنا ایفیکٹ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے, جس کی بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کی ہے کہ پروڈیوسرز کو آپ ان پٹ پہ بھی بوجھ ڈالیں اور ٹیکس پر بھی, تو کیا جو حکومت کا ٹارگٹ ہے جی ڈی پی 5% کا, وہ اچیو ہو سکے گا اگر یہاں پر اس قدر ٹیکسز آ جائیں گے, یا اچیویبل رہے گا گورنمنٹ کے لیے؟ نعمان صاحب. اچھا, اس طرح ہے عائشہ کہ یہ جو آپ نے کہا جنہوں نے جو 10% سپر ٹیکس لگایا ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کا جو سلوگن ہوتا تھا روٹی کپڑا مکان, تو انہوں نے ان تینوں چیزوں پر سپر ٹیکس لگا دیا. روٹی یعنی فرٹیلائزر پر اور شوگر پر, کپڑا یعنی ٹیکسٹائل پر, اور مکان یعنی سریا اور سیمنٹ پر. تو انہوں نے یہ سیدھا وار کیا ہے پیپلز پارٹی کے سلوگن پر, ان ساری چیزوں پر سپر ٹیکس لگا دیا. اب یہ جتنے بھی کارخانے, اپنے 12 کارخانے جن پر سپر ٹیکس لگا, جو کچھ میں نے بتا دیا اور باقی بھی ہے, جی بالکل, اس پر سپر ٹیکس لگا دیا. تو یہ ایک قسم کا آپ کو ڈاکومنٹڈ سیکٹر سے لوگ ہٹ کر نکلیں گے. کوئی پاکستان میں بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں جو 100% سب کچھ اکارڈنگ ٹو دا بک کرتے ہیں. کوئی کرتا ہے 80-90%, 95%, کوئی 50% کرتا ہے, کم کرتا ہے. لیکن یہ لوگ ڈاکومنٹڈ سیکٹر سے نکل کر یہ 2 نمبر بکس میں چلنا شروع کریں گے, وچ از اے ورسٹ فار دی اکانومی آف پاکستان. پھر آتا ہے اس کے اندر چکر یہ آتا ہے کہ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا سے $2 ارب 30 کروڑ آیا اور آپ نے بجٹ اناؤنس کیا. آپ کا کیا ہوا؟ اس کا ریزلٹ تھا کہ ہونا چاہیے تھا اسٹاک ایکسچینج اوپر چڑھتا, 2000 پوائنٹ گر گیا. آپ نے جب 10% اناؤنس کیا کہ سپر ٹیکس لگے گا, 2000 پوائنٹ گر گیا اور لوور سرکٹ بریکر آپریٹ ہو گیا, یعنی اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ روک دی گئی کہ جی اتنا گر گیا پوائنٹ نیچے. یہ سسٹم ہوتا ہے اس کی وجہ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور آپ خبر, کیا خبر, کل تو بڑے خوش تھے کہ $4 انکریز ہو گیا, روپے کی ویلیو اچھی ہو گئی ہے. آج $1.20 روپے پھر سے وہ گر گیا. بالکل 209. یہ آپ نے بجٹ اوپر سے آپ نے ایک سسٹم ہم نے بنایا ہوا تھا ٹریک اینڈ ٹریس کا, جس کے اندر چوروں کو پکڑنا تھا. FBR کا سسٹم تھا کہ ٹریک کرنا ہے سارے پروڈکٹس کو, سروسز کو, پروڈکٹس کو ٹریک کرنا تھا. وہ ٹریک اینڈ ٹریک سسٹم ختم کر دیا. 45 لاکھ لوگ آئیڈینٹیفائی کیے تھے FBR نے کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو کرتے, ٹیکس کو براڈن کرتے. ٹیکس کو براڈن کرنا بھی چھوڑ دیا. جو کمانے والے گروتھ والے سیکٹرز ہیں ان پر آپ نے ٹیکس لگا دیا. اس حالات میں یہ جو ہے نا, آپ کہتے ہیں گروتھ ہونا, گروتھ کیا, یہ تو گروتھ ختم ہونی شروع ہو جائے گی اور یہ آپ کی بے روزگاری شروع ہو جائے گی. ایک فائنل بات جو سینیٹر صاحب نے کہا, میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں. انہوں نے کہا جی ہمارا 0.7% کووڈ میں گروتھ تھا. 0.7 اگر تھا تو اس زمانے انڈیا میں -8% تھا. پاکستان پرفارم marvelously during this COVID. Credit goes to خان صاحب and his government کہ اس طرح پرفارمنس کیا. یہ گروتھ تھا. کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں, اس کو پر بات کریں گے ہم بریک کے بعد. لیکن اہم بات یہ, ملک میں سیاسی استحکام جو ہے اس کی تلاش جاری ہے. جب تک یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ہے, سیاسی جماعتیں اداروں کو گھسیٹ رہی ہیں بار بار سیاست میں, اور سیاسی جماعتیں اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں, عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. معیشت سے سیاست کی طرف جائیں گے کہ آخر کب سیاسی استحکام نصیب ہوگا, کب سیاستدان اور پارلیمنٹیرینز اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے. اس بریک سیاست پر بات کر لیتے ہیں, جہاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کھل کر اداروں پر تنقید کی جا رہی ہے. الیکشن کمیشن کو سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ پر بات کی جا رہی ہے, عدلیہ پر بات کی جا رہی ہے. سینیٹر نعمان صاحب, آپ سے منسوب ایک کلپ چل رہا ہے جس میں آپ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت سلیکٹڈ تھی. کیا کانٹیکسٹ ہے, کس نے سلیکٹ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو حکمرانی کے لیے؟ میرے خیال میں یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کوئی اسپیسیفکلی اس طرح نہیں کہا کہ PTI کی گورنمنٹ سلیکٹڈ تھی. میں نے یہ کہا کہ جی پچھلے کچھ صدیوں سے, ڈیکیڈ سے ملٹری کی انوالومنٹ رہتی ہے ان رننگ آف دا گورنمنٹ, اور وہ اس لیے رہتی ہے, مجبوراً رہتی ہے. جب آپ کی سول بیوروکریسی نالائق ہوتی ہے اور وہ ملک چلا, جیسے آج کل جو ہو رہا ہے کہ یہ بجٹ بنا ہے, اس بجٹ میں اس طریقے سے یہ ملک نہیں چل سکتا. یہ تو ملک کی تباہی کی طرف جا رہا ہے. اس کے اندر ملٹری, میں بھی فوج میں رہ چکا ہوں, ایئر فورس میں رہ چکا ہوں, اور اس طریقے ہم نے تو یہ قسم کھائی تھی کہ اپنے ملک کے لیے اپنی زندگی دیں گے. اگر آپ کو نظر آتا ہے کسی ایئر فورس آفیسر کو, آرمی نیوی آفیسر کو کہ ملک تباہ ہو رہا ہے, ہی ہیز ٹو گیٹ انوالوڈ. اس ملک کو بچائے گا, اس نے ملک کو بچا کے نیوٹرل نہیں رہنا, اسے بچانا ہے.
اس کا رول آتا ہے کہ اسے کرنے کے لیے اس طرح انوالوڈ رہی ہے, ملٹری انوالوڈ رہی ہے. میں نے یہ کہا بالکل, اور بھی میں کہتا ہوں کہ میں جب سینٹ کے اندر جب پہلی دفعہ ہم جب پی ٹی آئی والے گئے سینٹ کے اندر, تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ بلوچستان والے سینیٹر نے بتایا کہ یہ 80% سینیٹر ہم لوگ ہیں جہاں, اور یہاں بلوچستان کی میجر پارٹی جو ہے یہ تو آرمی کے سپورٹ سے آئی ہوئی ہے. آئی واز شاکڈ, میں کبھی اتنا سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی زیادہ انوالومنٹ ہو. اس انوالومنٹ دیکھنے کے بعد آگے میں جب سینٹ میں تھا وہ بھی نظر آیا کہ جب ہمارے جو آئلس میں یا جو اوپر گیلری میں لوگ بیٹھے ہوئے, وہی انٹیلیجنس جیسی کے لوگ بیٹھے ہیں, ریکارڈ لے رہے ہیں, نوٹس لے رہے ہیں, سارے لوگوں کو انوالو کیا جا رہا ہے. جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز آرمی کی, سول کی, وہ انوالوڈ ہیں, انوالو ڈائریکٹلی میرے ساتھ بھی اوروں کے ساتھ بھی ہوئیں گے. میں نے بڑا دفعہ ان کو وزٹ کیا, دیکھا, انہوں نے کہا ہے سر کم آفیسر جنرلس ہیں لیکن دے ریسپیکٹ دیتے ہیں, وہ سر کر کے بات کر کے. سینیٹر نعمان صاحب, کیا پولیٹیکل فورسز نہیں ہیں اس کی ذمہ دار؟ آپ بار بار بیوروکریسی پہ جاتے ہیں. اگر آپ اپنی سپیس خود نہیں اویل کر سکتے, آپ کے دور حکومت میں تمام قانون سازی کے لیے آپ کو ضرورت رہی, وہ کسی بھی قسم کی قانون سازی تھی, سینٹ انتخابات تھے, ہمارے سامنے کی باتیں ہیں, نمبر اپوزیشن کا زیادہ ہو اس کے باوجود نمبر گم ہو جاتا تھا, جو بلز آتے رہے, قانون سازی ہوتی رہی انتظامی طور پر, قانونی طور پر. کیا آپ لوگوں نے خود پولیٹیکل اپنی پاور کو استعمال کرنے کی بجائے کسی اور طاقت کو استعمال کیا ان چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے؟ یہ نہیں ہوتا رہا. جی میں آپ کو پہلے بات بتاؤں, ملک چلتا ہے, نیا سیاستدان چلاتا ہے, تھوڑا بہت انوالوڈ ہوتا ہے, لیکن بیوروکریسی چلاتی ہے دنیا بھر میں. اگر آپ ایک ٹی وی کا پروگرام ہوتا تھا, بی بی سی پر آتا تھا یس منسٹر, ان کا بھی سیاستدان نہیں ہوتا, بیوروکریسی چلاتی. پاکستان میں بیوروکریسی اوور دی ایئرز, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ہوئی نہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, پوسٹل سروس چلا آ رہا ہے انگریزوں کے زمانے سے. پوسٹل سروس کب سے ختم ہو گیا؟ اس کی منسٹری کو ختم کرنا چاہیے. آپ کو انرجی کا گروپ, بیوروکریسی میں آپ کے انرجی کے گروپ ہونا چاہیے, ہیلتھ کا گروپ ہونا چاہیے, فائنانس کا گروپ ہونا چاہیے, یا ایکسپرٹ پروفیشنلز بیٹھے ہوں ملک اس منسٹری کو چلائیں. یہاں وہ ہے ہی نہیں, یہاں ہے ہی نہیں. لوگ آ جاتا ہے, ڈی ایم جی آفیسر جو گوادر میں رہ چکا ہے, ڈپٹی کمشنر, کبھی کمشنر پنڈی رہ چکا ہے, سنڈے اس کو آ کر آپ کو سیکٹری انرجی بناتے ہیں. اس کو تو وولٹ اور واٹ میں کا فرق نہیں سمجھ آتا, تو وہ کیا چاہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی اور پالیسی میکنگ کے لیے بھی اس پارلیمنٹیرین کا کوئی رول نہیں ہے؟ پارلیمنٹیرین کا تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں عائشہ, آپ کو کیا بات کرتی, میں آپ کو بتاؤں, جب آپ جو بل پاس کرتے ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر, تو 80 to 90% پارلیمنٹیرینز کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس بل میں کیا لکھا ہے. میں اپنی مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پارلیمنٹیرین میرے ساتھ بیٹھا تھا, وہ بل اسے انٹروڈیوس کیا, اس کے اندر لکھا تھا اینڈ. میں نے کہا یار یہ اینڈ تو نہیں, یہاں اور ہونا چاہیے. کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا کس نے مجھے دے دیا, بس دیٹ بل وینٹ تھرو, وہ پاس ہو گیا. دس از دا لیول آف پارلیمنٹیرینس. یہ what I'm trying to say عائشہ is کہ ایک فیکٹ سامنے رکھو گے, پھر فیصلہ کرو گے تو اچھے فیصلے پر آؤ. سر آتے ہیں, اچھا سوال آپ نے کہا, میں اس پر بھی آتی ہوں. جب آپ لیول آف پارلیمنٹیرینس کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی جواب دے کون ہے؟ سینیٹر عفنان صاحب, جو بات سینیٹر نعمان وزیر صاحب کہہ رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی اس وقت بات بھی کر رہی ہے, آپ لوگوں کا بھی ایکسپیرینس یہی ہے پولیٹیکلی, پارلیمانی طور پر؟ نہیں دیکھیں, میں تو یہ اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ جی مطلب ڈوم ڈے سیناریو پینٹ کرنا جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے. بہت کیپیبل پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. سینیٹر رضا ربانی جو ہے وہ بڑے زبردست پارلیمنٹیرین ہیں, سینیٹر شری رحمان بہت زبردست پارلیمنٹیرین ہیں, اور بہت سارے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں بڑے, انہوں نے زبردست قسم کی جو ہے وہ لیجسلیٹو ورک کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرین ہوتا ہے وہ ہر چیز کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. ایکسپرٹس ان کو ایڈوائز کرتے ہیں, اور پورا کا پورا جو لا ہوتا ہے اس کو آپ نے سب نے پڑھنا بھی نہیں ہوتا. وہ جو موور ہوتا ہے اسی کو مین پتہ ہوتا ہے, اس کا کرکس وہ ایکسپلین کرتا ہے ہاؤس میں. اگر ہاؤس کے لوگ اس سے ایگری کر جائے تو وہ ووٹ کر دیتے ہیں اس کے حق میں یا اس کے خلاف, یا جو بھی ہوتا ہے, یا کمیٹی میں اس کی ڈسکشن ہو جاتی ہے. یہ ایک پروسیس ہے. اس کے اوپر یہ کہنا کیا کہتے ہیں کہ جی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ بات تو درست. مجھے مثال کے طور پہ, میں سارا بجٹ تو میں نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا, میں نے بجٹ جو بریف ہے وہ پڑھا ہوا ہے, تو مجھے یہ معلوم ہے کہ کون سے ہیڈ میں کدھر کدھر کیا کیا پیسے گئے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ہیڈ کے اندر مزید کہاں کہاں کیا کیا ڈیٹیل ہے وہ تو فائنانس منسٹر کو ہی پتہ ہی ہوگا, یا جو ریلیونٹ یا کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا. تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس کو پارلیمنٹیرینز کو ڈیگریڈ کرنا میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر ایک تسلسل رہے ڈیموکریسی کا, تو آٹومیٹکلی آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ آپ کی ڈیموکریسی ایوالو کرے گی.
آپ کی پالیٹکس بھی ایوالو کرے گی اور آپ کے پاس بہتر ویلڈ پوائنٹ سینیٹر عفنان صاحب یہ بات ٹھیک ہے پارلیمنٹیرین کی دلچسپی چلے اس کو سوال کر لیں بٹ سینیٹر نعمان صاحب کی جانب سے اس کو بڑا کھل کر اس پہ بات کی گئی کہ کس طریقے سے بریفنگ دی جاتی ہیں کالز آتی ہیں یا سیف ہاؤسز میں جانا یا پارلیمان کے اندر ان کا موجود ہونا یا اسپیکر کی ریزیڈنس پر ہونا یہ ساری وہ باتیں جو ماضی میں آپ لوگ بھی کسی حد تک کرتے رہے ہیں کل تک آپ لوگوں کی جانب سے فوج کے سیاسی کردار پر تنقید ہوتی رہی آج پی ٹی آئی کر رہی ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسے نہ کہا جائے ویسے نہ کہا جائے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کیا سوٹ کرتا ہے پولیٹیکل فورس کو اگر وہ پلڑا آپ کی طرف جھکا ہو تو آل از اوکے نہیں دیکھیں آپ ہماری اور پی ٹی آئی کی جو موقف ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے عمران خان یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو وہ میری سائڈ پہ آئے مجھے بچائے میری حکومت کو بچائے میرے جو بل پاس کرانے ان کو پاس کرائے مجھے وزیر اعظم بنائے مجھے 2/3 میجورٹی دلوائے یہ ایک لمبی خواہشوں کی لسٹ ہے اس میں اور ہمارے اس پوائنٹ اس سٹانس میں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے زمین آسمان کا فرق ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت زبردست ٹیم ہے جو پہلے جس نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہوا بھی ہے ہم نے جو ہے وہ سی پیک کیا ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ موٹر ویز بنائی سب سے زیادہ پاور پلانٹ لگائے ہم نے یہ نیلم جیلم ڈیم بنایا غازی بروسا ڈیم بنایا داسو ڈیم کو ہم نے انشاءاللہ کمپلیشن کی طرف جا رہے ہیں کیرٹ ڈیم کمپلیشن کی طرف جا رہا ہے تو یہ جو ہے یہ سارے کام آسمان سے فرشتوں نے آگے تو نہیں کیے نا یہ ہمارے ادھر کے لوگوں نے کیے اس میں پارلیمنٹیرین تھے ہماری لیول بیوروکریسی تھی اور بھی لوگ تھے انوالو جنہوں نے محنت کی اور یہ کام ہوئے تو بات یہ ہے کہ اگر پروسیس کو چلنے دیں گے لوگوں کو کام کرنے دیں گے تو ٹھیک ہوگا لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پروسیس تو آپ نے بھی نہیں چلنے دیا وہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے تھے سر پھر پروسیس تو آپ جس تسلسل کی بات کرتے ہیں وہ تسلسل آپ سیاسی جماعتیں نہیں ہونے دیتی جمہوری طریقے سے کیا ہے نا جمہوری طریقے سے تو آپ 10 دفعہ کہتے ہیں ہٹائیں آپ کہا کہ یہ ہم ہٹانا چاہتے ہیں ہٹا لیں ہم نے ان کے اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو ہٹا دیا ہم نے یہ تو نہیں کیا نا کہ ہم نے کہا کہ جی مارشل لاء لگا دو یا ہم نے کہا کہ مارشل لاء لگوا کے حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے پوائنٹ لے لیتے ہیں سینیٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں حکومت اس وقت کہتی ہے کہ ہمارا نقطہ نظر یا بیانیہ ہی مختلف ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ رہو یا ہمارے حق میں رہو کیا یہی فرق ہے اور جب آپ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو چند ماہ پہلے تک نون لیگ کہہ رہی تھی تو آپ ان پر اعتراض کر رہے تھے کیا بیانیہ ایک ہی ہے دونوں پولیٹیکل فورسز کا یہ سینیٹر عفنان کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور بات ہے دیکھیں جہاں تک پاکستان کی لاسٹ 25 یا 20 ایئرس کی یا 18 سال کی ہسٹری دیکھتے ہیں اس کے اندر کبھی نہیں اس طرح ہوا کہ آرمی اور سویلین گورنمنٹ کا آپس میں ایک بڑے اچھا انڈرسٹینڈنگ اور یہ پہلی دفعہ تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے شروع کے سالوں کے اندر 3 سالوں کے اندر کہ آرمی کی اور گورنمنٹ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ایون جوڈیشری کے ساتھ کچھ حد تک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ٹھیک چلتے رہے ایک جو آپ اسٹیبلشمنٹ بار بار سب کہہ رہے ہوتے ہیں بٹ از اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ 80% آرمی اینڈ 20% جوڈیشری صاف صاف بات یہ ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا بیچ میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے بیوروکریٹس بیچ میں کوئی خاص انوالو بھی نہیں ہے یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو اچھا چل رہا تھا اس کے بعد ایک دم سڈنلی ایک برین ویو آیا جو امریکن اسپانسرڈ برین ویو تھا کہ جی اس حکومت کو ہٹا کر آپ دوسری حکومت لیں وہ ہٹایا آپ نے لے کر آئے آپ آئے اس کو شور کیا تھا آئی یہ حکومت آئی کس بیسس پر آئی تھی لانگ مارچ ہوا پیپلز پارٹی کا کراچی سے ادھر تک مہنگائی سنتے رہے میرا جیسا آدمی جو ایک انجینئر اور پروفیشنل آدمی ہے میں سمجھا کہ ان کے پاس کوئی بڑی گیدڑ سنگھی اور یہ ٹھیک کر دیں گے اب آ کر جب یہ آہستہ 3 مہینوں میں دیکھو اور اب یہ بجٹ آیا یہ کیا تھا یہ کوئی بجٹ ہے اس کے اندر تو آپ نے مہنگائی ٹاپ پر لے گیا مہنگائی لاسٹ ویک آپ کو پتا ہے عائشہ کیا مہنگائی رہی ہے 27% ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے یہ ان کا مہنگائی کا تھا ان کا صرف ایم کیا تھا سینیٹر نعمان صاحب سیاست پر آتے ہیں وہ بھی سیاست کر رہے ہیں اور آپ بھی سیاست کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہتے ہیں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے سیاسی پلیئر رہے انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر گیم کا حصہ ہیں عمران خان صاحب نے حالیہ تقاریر میں کہہ دیا کہ اور فواد چودھری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ان کا ساتھ چاہیے وہ ساتھ ہونے چاہیے کوئی رابطے ہیں اس وقت تمام رابطے بند ہیں دیکھیں جی جہاں تک یہ اس کا تعلق ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کیا رویہ رہا کس طرح وہ بیٹھے تھے کیا کرتے رہے اور اس کے اندر ٹو بی ویری فرینک اس پر کسی پارٹی کو اتنا وہ ٹرسٹ بھی ہم نے
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस करना चाहा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो कोई बायस नहीं है ना, वो तो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज है। उसके अंदर क्या था? आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट ही थी कि आपने आइंदा फ्यूचर इलेक्शन में भी करप्ट प्रैक्टिस से हुकूमत में आना था, वो आपका एम था। ईवीएम को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। ओवरसीज वाला 35 अरब डॉलर भेज रहे हैं, आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा वो भेज रहे हैं, और उसको आपने कहा कि तुम्हें वोट करने का हक नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? क्या पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहे हैं? ये हुकूमत है। सेनेटर साहब, फिर उसके लिए कतई कलामी की माजरत, सियासी मुशावरत और पार्लियामेंट का फ्लोर यूज होना था, मगर अदम एतमाद अपनी इंतहा पर है और पॉलिटिकली पोलराइज्ड है मामला। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, क्या अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट एक सियासी प्लेयर हैं और क्या सियासतदान इस वक्त एक सियासी खेल में ही मसरूफ है? देखिए, अगर आप हमारी हिस्ट्री को उठा के देखें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का एक रोल रहा है। बल्कि अगर आप जो 60s की अगर आप जो इस्टेब्लिशमेंट को उठाएं तो एक किताब है द आइडिया ऑफ पाकिस्तान स्टीफन कोहन की, उसके अंदर वो डिफ़ाइन करता है इस्टेब्लिशमेंट को। तो उसके अंदर जो है वो बल्कि मुशाहिद हुसैन साहब को रेफ़र करता है उनकी डेफिनेशन को। उसके अंदर जो है वो जुडिशरी, आपकी मिलिट्री और आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये मिला के बनती थी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन ओवर टाइम जो है वो विद टाइम जो है ये फिर सिर्फ मिलिट्री ही रह गई, और फिर मिलिट्री के अंदर भी सिर्फ ये चंद लोग रह गए। और विद टाइम जो आप, मैं अगर इसको रिसेंटली डिफाइन करूँगा तो ये चंद लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो उनका रोल तो रहा है, आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते। लेकिन जो रिसेंटली बात की गई है DGI-SPR की तरफ से कि जी वो फ़ौज नहीं चाहती पॉलिटिक्स में होने के, ये मैं इसको वेलकम करता हूँ और ये एक अच्छी बात है। और अगर ये सोच आ गई है इदारे के अंदर तो इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे अब चल पड़ेगा, और जो है वो आगे के इंशाल्लाह जो है वो हालात हमारे तस्लीम कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब की एस्टैब्लिशमेंट, और फिर वो चंद लोगों की बात करते हैं। बात यही है कि पार्लियामान की अपनी ताकत क्या है, अवाम के मुंतखब लोग मिलकर ये 350 450 का ऐवान भी क्या ताकत नहीं रखता, यही इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस को सोचना है। मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह।